अस्सलाम वालेकुम। आई एम मफरा साहब मोहल एडवोकेट। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो वकालत के हवाले से है कि आपने वकालत जब स्टार्ट करनी है तो इसके लिए क्या स्टेप्स चाहिए, क्या आपको काम करने हैं, तब जाके वकालत चलती है। बहुत सारे वकला जो हैं ये मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हमें जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए या जुडिशरी के एग्ज़ाम देने चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप सीएसएस कर सकते हैं तो वो करें। अगर सीएसएस नहीं होता तो उसके बाद जो आपकी सेकंड ऑप्शन होना चाहिए वो जुडिशरी के एग्ज़ाम होने चाहिए, जिसमें एडीपीपी है, जुडिशियल एग्ज़ाम है। इस तरह जो जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो 10 साल है उनका एक्सपीरियंस, तो वो एडिशनल सेशन जज की तैयारी करें। इस तरह डीडीपीपी की तैयारी करें। वन पेपर की बहुत सारी पोस्ट आती हैं, उसके लिए तैयारी करें। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़, आपका जो उस्ताद होना चाहिए वो आपको कुछ ना कुछ जो है वो पैसे भी दे। यूजुअली लाहौर के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सीनियर वकला हैं वो जूनियर को कुछ नहीं देते। उन्हें वो कहते हैं कि आपके पास जो केस आएगा वो आप ले लेना, या उसमें से भी वो 50% ले लेते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट में नहीं चलती, क्योंकि नए वकील पर ट्रस्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो चंद चीज़ें मैं आज आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले अपना जो सीनियर है वो अच्छे वाला चूज़ करें। वैसे तो हर वकील ही अच्छा है, लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि जो आपको ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ आपको दे, ताकि आपकी जो हिम्मत है वो भी जवां रहे। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है, जो 99% जो वकला हैं, जो यंग वकला आते हैं, उन्हें लॉ नहीं आता होता। इवन दैट बहुत सारे वकला जब यहाँ पर जुडिशरी की भी तैयारी करने आते हैं तो मैं उनसे 3 ही क्वेश्चन पूछता हूँ, और बड़े सिंपल होते हैं कि सीआरपीसी कौन से साल की है, पीपीसी कौन से साल की है। तो ये क्वेश्चन तक भी उनको नहीं आते होते। इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो ये कि जब आप लॉ कॉलेजेस में हैं तो लॉ को पढ़ें, जो लॉ का टेक्स्ट है उसको रीड करें। क्योंकि अगर आप असाइनमेंट बुक से पढ़ते हैं तो वो आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए पहले तो लॉ के जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ें। सेकेंडली, इंग्लिश पर फोकस करें। थर्ड ये है कि लिटरेचर की बुक्स पढ़ें। आप में से हर किसी की अपनी लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स उसके अंदर रखें। आप अपना टारगेट रख सकते हैं कि मैंने महीने में 1 किताब लेनी है, मैंने 2 किताबें लेनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जो है वो 4000 से ऊपर किताबें हैं। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप अगर ऐसा ऐसा कोशिश करें तो आप जो है वो एक अच्छी लाइब्रेरी बना सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सारी किताबें खरीदते जाएं, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि उनको पढ़ते भी जाएं। जब बुक्स आपके पास होगी और आप उनको रीड करेंगे तो अल्टीमेट इससे नॉलेज भी आएगा। लेकिन अगर हम बात करें वकालत की, वकालत के शोबे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपका रिलेशन है। ये नहीं है कि आप किसी एमएनए या एमपी के बेटे हैं तो तब भी आप जो है वो वकालत कर सकते हैं। कोई भी अगर हम जब प्रोफेशन लेते हैं उसमें प्रोफेशन के स्कोप को नहीं देखा जाता। देखा ये जाता है कि इस बंदे का अपना स्कोप कितना है। जिन लोगों के रिलेशन जो चलते फिरते हैं उनकी वकालत भी अच्छी है। जो एक ही जगह पे स्टक रहते हैं, सपोज करें कि वो घर से आए हैं 11 बजे और उसके बाद 3 बजे वापस चले जाएंगे, तो इससे जो आपकी प्रैक्टिस है
وہ کبھی بھی اچھی نہیں چل سکتی ہے. اس لیے آپ کو جو وقت کی پابندی ہے وہ بھی ضروری ہے، پنکچویلٹی بہت ضروری ہے وکالت کے شعبے میں. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. ایون دیٹ یہاں پہ جو موسٹلی میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ کیس آیا، اس کے سیکشن کو دیکھا کہ کون سے سیکشن اس کے اندر ہے. سیکشن بھی نہیں دیکھنا، صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے موسٹلی لوگوں نے کہ کیا یہ بیلیبل ہے یا نان بیلیبل ہے. اور وہ بھی کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ جو بار کونسل کی ڈائری ہے اس کے جو اینڈ پہ آفینسز دیے گئے ہیں کہ یہ بیلیبل ہیں یا نان بیلیبل ہیں، ادھر سے دیکھ لیا یا سزا دیکھ لی. یہ کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ آپ اس سیکشن کو دیکھیں، سی آر پی سی کے سیکنڈ شیڈول کو دیکھیں، اس پہ کچھ ججمنٹس دیکھیں، کون سا پروسیجر اس پہ چلے گا یہ دیکھیں. یہ چیزیں جو نالج ہے یہ ڈسکشن سے بھی آتا ہے، پڑھنے سے بھی آتا ہے، اور جو آپ کے ٹیچرز ہیں وہ بھی آپ کو یہی چیز سکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ اس کے اندر جو ہم چیز لے کے آتے ہیں، ریلیشن کے بعد، نالج کے بعد، پنکچویلٹی کے بعد، ریگولیرٹی کے بعد، وہ ہے آپ کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ رویہ کہ وہ کیسا ہے. کوشش ایک آپ ضرور کیا کریں، اور یہ بہت ضروری چیز ہے، حالانکہ شروع میں یہ آپ کے لیے مشکل ہوگی، لیکن اگر آپ اس چیز کو اپنائیں گے تو یہ آپ کو لائف میں بہت آگے لے کے جائے گی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کلائنٹ آتا ہے اس کو اچھی طرح سے سرو کرے. اگر وہ جانے لگا ہے تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کو گیٹ تک ضرور چھوڑ کے آئیں. اور ویسے بھی یہ مہمان نوازی ہے، کام اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، چاہے 10 دفعہ کیوں نہ وہ آپ سے ملے، اس کو آپ نے رسپیکٹ بھی دینی ہے. پھر ایک اور اہم چیز، کوشش یہ آپ کریں کہ آپ اپنی جو فیس ہے وہ حق ہے آپ کا، آپ وہ فیس اپنی جتنی کیس کے حساب سے مقرر کرتے ہیں وہ آپ اپنی کلائنٹ سے پہلے فکس کر لیں. ہر ڈیٹ پہ 200 500 یا 1000، اس سے وکیل کا جو امیج ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے. یہ پہلے فکس کر لیں کہ یہ اتنے ہمارے منشی کے ہیں یا یہ خرچہ ہے، یہ ہماری فیس ہے، یہ آپ طے کریں. اور ایک میں آپ کو اور اہم چیز اس حوالے سے بتا دوں، سپوز کریں آپ کی اپنے کلائنٹ کے ساتھ فیس جو ہے وہ 50,000 فکس ہے، 25,000 جو ہے وہ آپ نے لے لیے اور 25,000 آپ کا باقی ہے. اگر کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے، چاہے آپ وہ جو آپ کا کلائنٹ ہے کیس ہار گیا ہے یا جیت گیا ہے، اگر فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ نے جو باقی آپ کے 25,000 ہے وہ آپ نے نہیں اس سے مانگنی. اس سے آپ کا کلائنٹ ضرور جائے گا، وہ دوبارہ نہیں آپ سے ملے گا. اس لیے جو آپ کی فیس ہے وہ پہلے سے آپ کی طے شدہ ہونی چاہیے جو آپ لے چکے ہوں. اس کے علاوہ اگر ہم جیسے کہ لیگل ایڈوائزری وغیرہ ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ کوئی منسٹر لے کے دے گا یا کوئی اپروچ سے آپ لیں گے. یہ آپ اپنے نالج کی بیس پہ لیں گے. اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ لے سکتے ہیں، ان لاز کو پڑھیں، ان لاز پہ گرپ حاصل کریں. کسی حوالے سے اگر آپ نے تیاری کرنی ہے، کون سی بک آپ نے پڑھنی، اس حوالے سے اگر آپ میرے لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں. ہمیشہ موٹیویٹ رہنا ہے، چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر یہ سارے کام آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی وکالت جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. یہ آپ زندگی میں کبھی نہ سوچیں کہ میں ناکام ہوں. جیسے کئی لوگ جو ہے وہ ابھی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں
6 مہینے سال پریکٹس کی ہے، اس کے بعد کہہ دیتے ہیں جی پریکٹس ہم سے نہیں ہوتی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جوڈیشری ایگزام دیتے ہیں وہاں سے بھی نہیں پاس ہوتے، تو گھر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں آپ کو ٹائم لگے گا۔ اگر میں اپنی بات کروں، میرا 2010 کا لا ہے، انیشیل سٹیج پہ اگر ہم پہلے 5 سال دیکھیں تو اس کے اندر پہلے 5 سال میں 2 سے 3 کیس بنتے ہیں، اس کے بعد 2016 سے جو میری پریکٹس ہے وہ اچھی طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی یہ جو 5 سال کا عرصہ ہے اس میں 2015 تک کوئی خاص پریکٹس نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر میرے پاس جو ہے 15 سے زیادہ لیگل ایڈوائزری ہیں، بیل میٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، سیول لیٹیگیشن بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اپنے کلائنٹ کا جو پروٹیکشن ہے وہ ہر لحاظ سے کرنا ہے۔ اگر ہم بات کریں اپنے کلائنٹس کی تو اکثر ہم اپنے کلائنٹ سے یہ بات سنتے ہیں کہ جو ہماری پارٹی کا جو وکیل تھا اس نے دوسری پارٹی سے پیسے لے لیے، یا وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ آپ نے زندگی میں بات یاد رکھنی ہے فار ایور، کہ کبھی بھی آپ نے جو اپوزٹ پارٹی ہے اس کے اندر نہ کورٹ سے ملنا ہے، نہ اپنے اس کیس کے حوالے سے اس سے بات کرنی ہے، وہ آپ کی پارٹی جانے، کیونکہ وہ بہتر جانتی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ہاں البتہ ایک کوشش جو ہے وہ آپ نے ضرور کرنی ہے وکالت کے حوالے سے، کیونکہ یہ میرا تو ایک پرنسپل ہے، لیکن ایک صورتحال میں اکثر یہ اپنا جو پرنسپل ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن کر لیتا ہوں، اور وہ سچویشن یہ ہے کہ جہاں پر ہسبینڈ وائف کی طلاق ہوتی ہے اور ان کے بچے ہوتے ہیں، تو وہاں پر میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ وہ صلح کر لیں، کیونکہ گھر برباد ہونے سے بہتر ہوتا ہے کہ گھر بچ جائے۔ اس حوالے سے میری ہمیشہ جو ہے وہ بھی کوشش میری صرف اپنی پارٹی کی حد تک محدود ہوتی ہے، جس سے میں خود کہتا ہوں کہ آپ صلح کر لیں۔ ادروائز باقی کسی لیٹیگیشن کے اندر میں نے یہ ایسا کبھی، میں اپوزٹ پارٹی سے نہیں ملتا یا ان سے میں بات بھی کرنا نہیں کرا کرتا، حالانکہ ہماری پارٹیز آئی ہوتی ہے ہمارے پاس کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے ان سے صلح کرنی ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کے بہاف پر ہے، میرا کام ہے آپ کا کیس جو ہے وہ کورٹ تک ریپرزینٹ کرنا۔ اس لیے وکالت جو ہے اس کو سیریس لیں، آپ اگر کرنی ہے وکالت تو موو کریں، لیکن ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہمت اگر آپ ہار گئے تو پھر آپ وکالت نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی وکالت نہیں ہے کہ آپ 10 سال 12 سال یا 15 سال جس سینئر کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ ہی رہیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ آفس ہو، چاہے کیوں نہ آپ کو پھٹا لگا کے بیٹھنا پڑے بیٹھو، زمین پہ بیٹھنا پڑے بیٹھو، لیکن اپنی جو انڈیپینڈنٹ شناخت ہے اس کو برقرار کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بڑا درخت ہوتا ہے اس کے نیچے جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں، اس لیے اپنی جو انڈیپینڈنٹ شناخت ہے اس کو مینٹین کریں۔ شروع میں تو ہر کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ پہلے دن ہی آپ کی جا کے وکالت چل جائے۔ اس لیے یہ ساری چیزوں پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو پریکٹس ہے وہ اچھی چلے گی۔ بس محنت کرتے رہیے، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہو یا مجھ سے ڈسکشن کرنی ہو تو میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں، 0345464443۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔